बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए शुरू करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं तदब्बुर रुकू नंबर 7 का। जो अब तक हमने बात की कि 7वें रुकू में बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसान का जिक्र है। उनके 12 कबाइल के लिए सहरा में एक चट्टान से अल्लाह ताला ने लाठी मारने पर 12 पानी के चश्मे जारी कर दिए थे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम मनो सलवा खा खा कर उकता चुके हैं, हमें तो ऐसी ग़िज़ाएं पसंद हैं जो ज़मीन से पैदा होती हैं। अल्लाह ने नेमतों का नुज़ूल ख़त्म कर दिया और इन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके ज़मीन में से अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल कर लो। और मेहनत मुशक्क़त के आदी ना रहे थे, तो जी लिहाजा ये लोग मेहनत मुशक्क़त के आदी ना रहे थे, तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था सर्वाइव करना। तो शदीद मोहताजी और ग़िज़ा की क़िल्लत और ज़िल्लत से दो चार इनको होना पड़ा। इस पूरे रुकू में इन बातों का जिक्र है। जैसे मैंने ऊपर एक तफसीली हिस्सा भी आपको भेज दिया था, और भेजने का मेरा मकसद ये था कि वो ताउन वाली बात भी कवर हो जाए, क्योंकि वो छठे रुकू और पाँचवें रुकू से कनेक्टेड होते हुए 7वां रुकू है, तो वो बात भी कनेक्ट हुई। क्योंकि बीच में इस हिस्से का जिक्र आया, फिर बीच में दूसरा मैदान वाला जिहाद वाले हिस्से का जिक्र आया। तो मैंने आपको जैसे कंटिन्यू किया था कि कुरान जो है इसमें पैचेस में हिस्से आए हुए होते हैं, तो उनको जोड़ना होता है। तो इस तरह अब यहाँ इस हिस्से का एक पूरा हिस्सा, मतलब मनु सलवा वाला, यहाँ आके पूरा खत्म होता है कि कैसे मनु सलवा उतरा और फिर किस तरह ये लोग खा खा के भी उससे बेजार होकर इन्होंने कैसी नाशुक्री की। अल्लाह ताला बेहतरीन ग़िज़ा अता कर रहा था। अब आज ये जो तर्जुमा था इस आयत का, उसको मैं देख लेती हूँ कि इन्होंने क्या नाशुक्री की थी। तो हम उस चीज़ को भी देख लेते हैं तर्जुमे के साथ कि तर्जुमा हमें क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जी आयत नंबर 61 आई थिंक, रुकू नंबर 61, तो रुकू नंबर 61 को देख लेते हैं यहाँ पे। और जब तुमने कहा कि ए मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात ज़मीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दीजिए। अब आपको देखिए, जब अल्लाह ताला बटेर इनको दे रहा है, मनु सलवा और दलिया, एक दलिए की फॉर्म एक चीज़ दी जा रही है, ठीक है, तो मतलब इनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बेहतरीन ग़िज़ा मिल रही थी। ये दो चीज़ें इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और बहुत बेहतरीन होती हैं। अब आप देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट था उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बयान में डिस्क्राइब किया था, स्वीटन फॉर्म भी थी, शहद जैसी हल्की सी मिठास मौजूद थी, ठीक है। और फिर कार्बोहाइड्रेट था वो गंदम, मतलब जो वो ऊपर से आता था, तो वो उसको कार्बोहाइड्रेट कंसिडर कीजिए आप, ठीक है। तो वो दलिया इस तरह का कि उसके अंदर फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और तो आपकी वो सारी चीज़ें उसके अंदर कार्ब जो है वो कवर हो रही थी। दूसरा, बटेर के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं ना, मतलब अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू मैं आपको बटेर की बताऊं, तो बटेर में बहुत पावर पैक किस्म का परिंदा है बटेर। तो एक बटेर आपके अंदर कितनी एनर्जी, कितना प्रोटीन लेवल और कितनी फैट्स, अच्छे फैट्स आपके, मतलब हल्का लाइट फैट्स होते हैं उसके अंदर बड़े, तो कितनी मतलब अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू के हवाले से बात करूँ, साइंटिफिक रीजन से इन दोनों चीज़ों की, तो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा ये बनती है, ठीक है। इन्होंने इसको ठुकरा करके ये चाहा कि अब जी जो है ना, कोई ऐसी जैसे सब्जी, ककड़ी, प्याज, ये अब इनको मसाले चाहिए ना, अगर हम कह लें तो इनको आलू गोश्त चाहिए, इनको बिरयानी चाहिए, इनको सब्जी भुजिया चाहिए, हलवा पूरी चाहिए, लाइक दिस, मतलब रिक्वायरमेंट एक मैं बात कर रही हूँ कि इनको ऐसे अब रिक्वायरमेंट की सूझ गई, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन किया होता है इनके अंदर ना, नाशुक्री, जो बनी इसराइल है, नाशुक्री कूट कूट के भरी हुई थी। और ये मीन किस्म के लोग थे कि देखिए, ये मीन नेचर की बड़ी गहरी निशानी है कि अल्लाह ताला, मतलब कोई चीज़ अच्छी मिले तो जो अच्छी, जब तक अच्छी है बस फ़ायदा उठ गया, उसके बाद जो है अब फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है या अपना बोर हो गए, मीन नेचर, तब कोई और चीज़ चाहिए, मतलब उस पर शुक्र बसर नहीं है और इत्तेफाक नहीं करेंगे, इत्तेफा नहीं करेंगे उस पर और आगे निकल जाएंगे। तो इसी तरह बनी इसराइल की अब आज भी खसलत देख लीजिए किस तरह ये देखा जाए तो फ़लस्तीन में घुसे थे और फ़लस्तीन वालों ने मेहमान नवाजी की थी इनकी, कि उनको जगह दी थी, पना की जगह उन्होंने आज क्या फ़लस्तीन का हशर कर दिया हम सबके सामने ही। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। बहरहाल ये इनकी खसलत में, आप ये हिस्से से भी अंदाज़ा लगा लीजिए, इनकी खसलत ही ऐसी थी, तो वो नहीं बदलती। अब आप देखिए, आगे आ जाइए, आगे इसमें कह रहे, इन्होंने कहा कि इन्होंने से मुराद यहाँ पे है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि उम्दा चीज़ों को छोड़कर इनके बदले नाक़िस चीज़ें क्यों चाहते हो? अगर यही चीज़ें मतलूब हैं तो किसी शहर जा उतरो, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा और आखिरत का
اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. اللہ کا غضب ان میں طرح طرح کا ہے، اس میں سے ایک طاعون کا بھی تھا. جب انہوں نے اتنی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے طاعون جیسی بیماری ان کے اوپر ڈال دی تھی. وہ قصہ میں نے اوپر شیئر کر دیا تو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس کس طرح کے عذاب سے دو چار نہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجیے فرعون سے نجات ملی تو ان کو جہاد کا حکم ہوا، اس کی انکاری میں انہوں نے کیا کیا جی، یہ انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا تو ان کو کیا ہوا، جہاد بن سوی فی قتال کا انکار کیا تو ان کو 40 برس تک صحرا میں بھٹکنے کا. اور اسی مطلب سزا کے دوران بھی اللہ کی مہربانی ان کے اوپر رہی کہ منو سلوا اور چشمہ 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اتار دیے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اب جی اس سے بھی اکتا گئے کہ جی منو سلوا جو ہے اس سے بور ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے اس کے بعد ان کے بتاؤں جیسا عذاب بھی آیا. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر عذاب آتے گئے ان کے اوپر، لیکن ان کی ناشکریاں ختم نہیں ہوتی تھی. جھیلتے گئے، جھیلتے ہیں یہ. لیکن آپ دیکھ لیں پھر آگے ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنی اسرائیل کی جو یہاں پہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے میں اسی کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ابھی کر رہی ہوں. اور اللہ نے عنایتوں سے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی عنایتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی ان کے لیے نافرمانی کیے جاتے، اس لیے نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل کے اندر جو دوسری چیز آ رہی ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، میں نے رکوع نمبر 6 ہے میرے خیال سے، جس کے اندر انہوں نے لفظ کو چینج کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے آپ کو انٹر ہونا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے انٹر ہونا تھا. انہوں نے لفظ کو چینج کر کے گیہوں لفظ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح انہوں نے اس ورڈ کو بھی چینج کیا کیونکہ ان کے اس وقت دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ جی گیہوں اگے تو ککڑیاں اگے، پیاز اگے تو سبزیاں ترکاریاں ہوں اور یہ آٹا شاٹا ہو، ایسی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح انہوں نے اپنی مرضی سے جو ان کو دل چاہ رہا تھا اس وقت کے ورڈ کو مروڑ ٹروڑ کے اس طرح کر دیا. عربی زبان کا میں آپ سب کو ہی الحمدللہ پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے ورڈ ہوتے ہیں اور ایک ورڈ میں زبر زیر کی چینجز کرنے سے ورڈ کے پورے معنی ہی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کس طرح اس ورڈ کو چینج کیا تھا اور کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کے اوپر طاعون کا عذاب دیا تھا جب انہوں نے منو سلوا سے اکتا گئے تھے. پھر دوبارہ یہ جب شہر میں داخل ہونے کو کہا کہ شکر اللہ، مطلب اللہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، سر جھکا کے داخل ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، لفظ یہ بولتے ہوئے استغفار کرنے کے بجائے یہ جملہ گیہوں آئے گا، گیہوں ملے گا کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے. تو اس طرح کی لفظوں کو، آیتوں کو تڑوڑ مروڑ کے چینج کیا. زیر زبر کا فرق، بس ذرا سا زیر زبر کے فرق سے پورے عربی میں معنی چینج ہو جاتے ہیں. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سورے کو آپ پڑھ رہے ہو اس میں زبر ہے تو زبر ہی آپ نے پروناؤنس کرنا ہے نا، اسی کو بولنا ہے. تو اگر آپ زبر کو زیر بول دیں گے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے اتنا سختی ہوتی ہے کہ عربی میں زیر زبر کی غلطی نہ ہو، کیونکہ پورے لفظ کے معنی ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ایک لفظ کے معنی کچھ ہیں تو ایک لفظ کے معنی زبر زیر کی تبدیلی سے کچھ اور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس زبان میں بہت زیادہ خوبصورت زبان ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو یہ لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک لینگویج کے اوپر فرقان قریشی کی بہت اچھی ویڈیو کہ عربی زبان میں ہی اللہ نے جو ہے قرآن کیوں نازل کیا. اول تو یہ بات ہے کہ ان کی زبان تھی، دوسری چیز یہ کہ عربی زبان کی کوالٹی کیا ہے اور زبانوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بھی ایک نالج شیئر کروں گی. نالج ہونی چاہیے ہمارے پاس تو سمجھنے میں اور مزہ آتا ہے، اور عربی زبان سیکھنے میں مزہ آئے گا کہ عربی میں پڑھ کے عربی میں سمجھیں گے تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. بہرحال تو اب آگے چلتے ہیں کہ آگے اب دیکھیے کہ ناحق قتل، آپ ان کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے نبیوں کو، نبی جو معصوم ترین ہوتے ہیں، انوسنٹ ترین، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کی خلافت قائم کرنے آئے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے تھے. اپنی سپر ایگو میں کیا وجوہات بنتی، اپنے سپر ایگو میں، اپنی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے، اپنا جو ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور سب بیسک چیز یہی آتی ہے کہ آپ کا سپر ایگو آ گیا تو اس میں ساری جو اپنے غرور میں، تکبر میں، ٹھیک ہے، ان میں آ کے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہ اس حد تک گر گئے تھے. تو آپ اللہ کی نافرمانی آپ دیکھیں کس لیول پہ.
اب آپ دیکھیے یہاں سے اب کنیکٹ کیجئے کہ انسان کے اندر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بینگ اے مسلم. ہمیں کیا سبق اللہ تعالیٰ اگر ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو وہ کس لیے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن مل رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں اتاری ہے تو ظاہر ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید ہمارے لیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے اس گروپ کو اسٹارٹ کیا تو اس میں چیز کیا ہے کہ ہم اس کو روحانیت کی وجہ سے بھی دیکھیں گے, ہدایت کے پہلو سے بھی, اور اکیڈیمک پہلو سے بھی دیکھیں گے کہ سائنٹیفک وغیرہ کیا ہے. تو دونوں طریقے سے انسان کے لیے بینیفیشل ہے ہر اینگل سے. تو آپ قرآن میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہسٹری دی ہے, ہمیں یہ میرے قصے دہرائے جا رہے ہیں. تو کس لیے؟ کیونکہ انسان بار بار انہی خصلتوں میں پڑتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث بھی میں شیئر کر چکی تھی کہ مسلمان بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا, امت مسلمان ویسی حرکتیں پوری کریں گے. اب آپ دیکھ لیجیے نبی تو نہیں اتریں گے اب, کیونکہ کچھ کمخلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں, یا ایتھس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا تو نبی بھی اتریں گے تو وہ ان کو بھی ماریں گے, اب تو نبی کا سلسلہ ختم, تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, اس طرح کے لوگوں کے لیے جواب ہوتا ہے کہ جی نبی نہیں اتریں گے اب, لیکن اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے کام کو اور احکام کو جو بھی پھیلا رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں آتے ہیں. کوئی نبی وغیرہ میں نہیں آتے, نیک بندوں میں آتے ہیں. اللہ کا کام پھیلا, کوئی بھی اللہ کی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو انکاری یا اس کی صحیح بات ہے تو اب آپ کے کیونکہ عقائد بن گئے ہیں, کیوں یہ قتل کر دیتے تھے نبیوں کو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے تھے, اپنے عقائد بنا لیے تھے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنا لیے تھے, اس کے اندر بدعت ایڈیشن کر دی تھی. تو نوبت قتل کی کیوں آ رہی تھی کہ بھائی ان کو چینجز لانے پڑیں گے اللہ کے حکم کے اس سے. اور جو سب لوگ ان کو پوج رہے تھے اور ان کی مان رہے تھے, یہ آدھے خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جو سپیرٹی کمپلیکس آ جاتا ہے نا, تو وہ احترام سے نہیں انسان کو جینے دیتا. تو وہ کیا کرتا ہے, قتل تک پہ آپ کو دونوں کمپلیکس ہو, چاہے انفیریٹی کمپلیکس ہو, ٹھیک ہے, کمتری, احساس کمتری اور احساس برتری, دونوں ہی بہت ڈینجر ہے اور دونوں ہی ایکسٹریمسٹ کی طرف لے جاتے ہیں. بہرحال ادھر میں بات کر رہی ہوں کہ سپیرٹی کمپلیکس میں یہودی طبقہ اس وقت جو اوپر والا تھا نا, جن کے بعد تعلیمات سب کچھ تھی, انہوں نے اپنی مرضی سے جو لینی تھی وہ لے لی, اس کے حساب سے اسی کے لیکچرز بن رہے ہیں, اسی کا ایک گروہ بن جا رہا ہے. اب وہ انہیں کو پوج رہا ہے, ان کی واہ واہ کاری ہو رہی ہے, فلاں یہ فلاں وہ, بڑے پہنچی ہوئی چیز ہے. آج آپ دیکھ لیجئے دین میں کس طرح کے کیسے پیر فقیری وغیرہ اس طرح کے نکلے آتے ہیں کہ فلاں اس کو سن رہے ہیں تو سب انہیں کو فالو کر رہے ہیں. اب وہ جو پرٹیکولر پرسن ہے وہی بہت بڑی توپ چیز بن جاتا ہے. دیکھیے دین کا کوئی بھی کام دے رہا ہے, وہ ٹیچر ہے, اس کی ایز اے ٹیچر, ایز اے استاد ایک رسپیکٹ رہے گی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے درجے پہ آپ نہیں پہنچا سکتے, نبی کے درجے پہ بھی آپ نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچئے کہ ہمارے پاس درجے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کا پرابلم تھا, سیم پرابلم. میں کمپیریزن اس لیے کروں کہ یہ مسائل ہوتے ہیں جو قتل کرنے تک پہ مجبور کرتے ہیں, اور فتوے جاری ہوتے ہیں بھائی باقاعدہ پہلے کہ یہ فلانا اب قتل ہوگا. اب نبیوں کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کیا, ان کی جو اس طرح کے ان کے ٹاپ لیول کے باباز ٹائپ کیٹیگریز تھی, انہوں نے جو ہے جاری کیا کہ اس کو قتل کرنا ضروری ہو گیا, اس کے قتل کرنے پہ ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ چیز غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. جو بھی انہوں نے اپنی چھوٹی سوچ سے بول کے قتل کر دیے. نبی انہوں نے قتل کیے. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے کہ کس طرح قتل کیا تھا, پہلے تو اونٹنیوں کو مارا, اس کے بعد نبی کو بھی انہوں نے. تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ کس طرح یہ لوگ حد سے گزرتے ہیں. تو ہمیں آج اب ہمارے پاس دیکھیے کہ کوئی فار ایگزامپل میں مودودی صاحب کی ایگزامپل دوں گی کہ مودودی صاحب جو ہے انہوں نے جب جس ایرا میں انہوں نے ان کے ایرا میں قادیانیت کا بہت بڑا ٹاپ کی ایک چیز لکھ لی تھی کہ قادیانیت اپنے آپ کو, قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مودودی صاحب تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ قادیانی مسلمان نہیں ہوتے. اور آپ یقین جانیے, ذرا ہسٹری چیک کیجیے گا مودودی صاحب کی, کہ ان بیچاروں کو اس بات پر ان کے گھر آ کے ان کو بار بار تنگ کیا گیا, پھر ان کو اریسٹ کیا گیا, اور پھر ان کو سزائے موت کی سزا بھی سنائی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اور ان کو لے کے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ معافی نامہ مانگے. تو آپ دیکھیں جو صحیح بات کر رہا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان تو جو ہے اسلامی مملکت ہے نا, اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے کیونکہ انہوں نے ایڈیشن کی تھی, نبی کا دعویٰ کیا تھا ان کے لوگوں نے. اور ابھی بھی ہم قادیانی جو ہے ان کو آپ مسلمان کیسے کہہ سکتے, کھلے پھر رہے ہوں. تو جو بھی چیزیں انہوں نے فتوے لگائی تھی وہ بالکل مودودی صاحب نے صحیح باتیں کی تھی دین کے حساب سے. لیکن صحیح بات کرنے والے کے اوپر کیا جی سارے ججز وغیرہ نے فیصلہ کیا کہ جی ان کو سزائے موت سنائی جائے. تو یہ بہت بڑی اس زمانے میں ایک بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا ساتھ ساتھ
شیئر کر دوں کہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگ کو کہ ہمارے علماء نے کتنی مشکلیں جھیلی ہیں. اسی طرح اسٹار صاحب کو سعودیہ سے صحیح بات بولنے پہ، صحیح بات کے بیان کرنے پہ ان کو اس وقت وہاں سے، کیونکہ ان کی ٹرمز جو سعودیوں نے اپنی ایک ٹرم بنائی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کی مالی ایک ہوتی ہے نا اکانومی سسٹم، وہ ہٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پھر جو ان کی یو ایس اے سے یہودی نصاروں سے جو کانٹریکٹ تھا اس کے اندر چیزیں آ رہی تھی، بہت ساری چیزیں اندر کی ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے جی، انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو یہاں سے، یہ تو پھر نا عجیب رجٹ قسم کی بات کر رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے ایکس وائی زی. ٹھیک ہے، اپنا ان کا فائدے کا ان کا نقصان ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اس پہ یہ لگا کے واجب القتل لگا کے، یا وہاں واجب القتل تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا سعودیہ سے ان کو بین کر دیا جائے، بین لگا دیا گیا تھا. تو کچھ نہ کچھ ہمارے علماء کا بھی ہوتا رہا ہے. تو مجھے یہ دو لوگوں کی ہسٹری، کیونکہ میں ان کو بہت فالو کرتی ہوں، ان کی قرآن کی تفسیر وغیرہ سے کافی ہیلپ مجھے ملتی ہے، پھر میں بیان پریپیئر کرتی ہوں. نعمان علی خان وغیرہ کا تو کرتی ہوں، لیکن ابھی تک وہ اللہ کا شکر ہے کسی ایسی چیز میں نہیں پھنسے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی چیزیں کرنے کے لیے، اللہ کے کام کے لیے مشکلات آتی ہیں، اور کس طرح وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہمارے یہاں کس طرح آج ایسا ہوتا ہے. تو ایسا اور بھی بہت سے کیسز ہیں. بہرحال یہ دو مجھے ایک تھا کہ میں ہائی لائٹ کر دوں. آگے آ جاتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ سارے وہ گناہ، یہ آپ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں بہت بری لگتی ہے. مستقل یہ رکوع کے اندر یہ چیز آئی کہ ناشکری. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ شکر گزار بنو، ٹھیک ہے، لیکن آپ ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناشکری بہت ہی بری لگتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی حال پہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب کرو، محنت کرو، پٹو مرو، جو بھی کرنا کرو. ٹھیک ہے، پھر انسان ہوتا ہے تو اللہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ایسے میں نے ایک جیسے لوگ دیکھتے ہیں تو فلانا جی ناشکری کے ہی جملے، یہ نہیں دیکھ اپنے اندر نہیں جھانک رہے کہ خود کہاں ناشکری ہے. اس میں بار بار دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم غلط کرتے ہیں. اور ہم بہت ناشکری کرتے ہیں، بینگ اے ہیومن ہم کرتے ہی ہو ہی جاتی. تو معافی مانگیے اللہ سے اور اللہ کو راضی کیجیے. مشکلات آتی ہے، مشکلات آنی ہے، صبر. اور اس لیے کہتے ہیں اللہ کو کیا پسند ہے؟ صبر اور شکر. اللہ کو 2 کی پوائنٹس پسند ہے. تقویٰ کی 2 کی پوائنٹس ہے صبر اور شکر. یہ کی پوائنٹس ہم نے پکڑ لی نا تو کیسے بھی حالات میں انسان سروائیو کر جاتا ہے. اور وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے وہ شخص، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کی پرسنالٹی مطمئن ہوتی ہے. اس سے بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں، خوشی کی وائبز آتی ہیں، ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے. اس سے بات کر کے سکون ملتا ہے، بیٹر سجیشن ملتا ہے، کیوں؟ جس کے اندر بھی صبر اور شکر ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں، تدبر ختم کرتی ہوں، سوری. تو ہم آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ آیت سے کنٹینیو کریں گے. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.